resolution is carried. You don't want this resolution? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। गुज़श्ता रोज आखिरकार सिंध हुकूमत की तरफ से रेंजर्स इख्तियारात में तोसी दे दी गई, लेकिन मशरूत तौर पर। इससे पहले वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान इस पूरे मामले में बयानात देते रहे। उनका कहना था कराची में रेंजर्स को मुतनाज़ बनाया जा रहा है, इख्तियारात के मामले को तमाशा बना दिया गया है। सिंध हुकूमत गलत फहमी में न रहे, रेंजर्स को तनहा नहीं छोड़ेंगे। एक शख्स को बचाने के लिए रेंजर्स ऑपरेशन को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। रेंजर्स इख्तियारात में तोसी के मामले को लेकर सिंध असेंबली में करारदाद मंजूर की गई, जिसके मुताबिक रेंजर्स को टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, इगवा बराए तावान और फिरका वारियत के मामलात के अलावा किसी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सूबाई हुकूमत की तहरीरी इजाजत दरकार होगी। इख्तियारात महदूद करने पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। इसके साथ साथ मुतादिद अरकान ने करारदाद की कॉपियां भी फाड़ दी। चीन जाने से पहले ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध से टेलीफोनिक राब्ता किया, इस पूरे मामले पर बातचीत की और ये कहा कि वापस आकर इस्लामाबाद बैठकर गुफ्तगू करेंगे और मामलात को हल कर लेंगे। चौधरी निसार अली खान के अलावा किसी भी हुकूमती वजीर या शख्सियत की जानिब से इस मामले पर ना तो कोई बयान आया, ना ही किसी ने लबकुशाई की। इस सारे मामले से क्या मुराद ली जा सकती है? क्या वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान जाती हैसियत में बयान दे रहे हैं? क्या वजीर आजम नवाज शरीफ भी इस पूरी पॉलिसी के पीछे थे? ये वजीर दाखिला निसार अली खान की जाती राय है, हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं, या फिर किसी पॉलिसी के तहत सिर्फ वजीर दाखिला निसार अली खान को कहा गया कि वही इस मामले पर बयान देंगे? इसी मामले पर पहला सवाल पैनल के पास रखेंगे। पैनल में मेरे साथ हैं वीडियो लिंक पर हसन निसार, लाहौर स्टूडियो में इम्तियाज आलम, कराची में मजहर अब्बास, इस्लामाबाद में बाबर सत्तार, शहजाद चौधरी और सलीम साफी साहब। आज का पहला सवाल आप सबके सामने, रेंजर्स इख्तियारात में तोसी क्या वफाकी हुकूमत कुली तौर पर एक ही पेज पर है? हाँ या नहीं में से एक ऑप्शन आप लेंगे। सलीम साफी साहब, सबसे पहले आप। देखिए आयशा, जो सवाल आपने रखा है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत, अगर मुराद इससे यही हो तो मेरे ख्याल में दोनों एक पेज पे हैं। जो मेरी मालूमात है और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब के दरमियान इसहाक डार साहब के ज़रिए राब्ता होता है, वो कोऑर्डिनेटेड मूव्स करते हैं। साफी साहब माजरत, मैं आपको रोक रही हूँ, सवाल सिर्फ वफाकी हुकूमत से मुतालिक है। वफाक, वजीर आजम, उनके वज़रा। जी, वज़रा और वज़ीर आज़म भी एक पेज पे हैं, क्योंकि उस पर भी मेरी ये सोची समझे राय है और किसी हद तक इंफॉर्मेशन भी है कि ये भी वज़ीर आज़म साहब ने बाकायदा तकसीम कर रखी है। चौधरी निसार अली खान साहब जो कुछ कहते और करते हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पे करते हैं, और जो MQM के साथ राह व रस्म रखते हैं या पीपल्स पार्टी के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं इसहाक डार साहब, वो भी वज़ीर आज़म साहब के कहने पे करते हैं। और बुनियादी तौर पर रेंजर को और आर्मी को इस मुकाम तक लाना ये जरदारी साहब की और वज़ीर आज़म साहब की मुश्तरका पहले से प्लानिंग थी, और उसमें वो बड़ी हद तक कामयाब नज़र आते हैं। बाबर सत्तार साहब किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? साफी साहब से मुत्तफिक हैं? आयशा, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई वजह नहीं समझ आती ये कंक्लूड करने की कि एक पेज पे नहीं है। एक पेज पे हैं या नहीं, इसमें मैं इस बात से तो नहीं एग्री करता साफ़ी साहब की जो व्यू पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कोई गेम प्लान है। मेरा ख्याल है कि जो बेसिक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो फौज और पॉलिटिकल PPP के दरमियान नज़र आ रहा है, और फेडरल गवर्नमेंट के लिए एक मुश्किल काम है अगर हम बाकी चीज़ों को, और मेरे पास कोई इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर मैं खाली तजिया करना हो तो मेरे दिमाग में बात ये आती है कि एक तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, आपने उसे लीड करना है, दूसरी तरफ आप इंचार्ज फेडरल गवर्नमेंट के हैं, आपने लॉ एंड ऑर्डर को भी डील करना है, टेररिज्म के साथ भी डील करना है। उस टेररिज्म की अगर कहीं पे जाके मिलती हैं, किसी तरह की कनेक्शंस मिलती हैं पॉलिटिकल पार्टी से जो सिंध में मौजूद हैं, आपने उसे कंट्रोल भी करना है, लेकिन आपको ये भी पता है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को लेके साथ चलना है, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी चलना है, पॉलिटिकल प्रोसेस भी चलना है। और फौज ऑब्वियसली उसका
اس کا کوئی سٹیک نہیں ہے اس طرح کا کہ پولیٹیکل پروسیس چلے یا نہ چلے. وہ اپنے لیے اختیارات مانگ رہے ہیں کہ ہم یہ چیز کرنا چاہتے ہیں خاص طریقے سے. سو اب پی ایم ایل این اور پرائم منسٹر کے لیے ایک مشکل کام ہے کہ وہ کیا جو انہوں نے ایک طرح سے بنایا, کہا کہ کیپٹن آف دا شپ جو ہیں وہ چیف منسٹر ہیں, کیا آپ ان سے وہ اختیار واپس لیں گے یا نہیں لیں گے؟ سندھ اسمبلی نے اپنے اختیارات استعمال کیے ہیں. آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کنڈیشنل یا انکنڈیشنل پاورز دے سکتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو یا کسی فیڈرل ایجنسیز کو. انہوں نے کنڈیشنل کر کے دے دی ہے. اب اگر فیڈرل گورنمنٹ اس سے ڈس ایگری کرتی ہے تو انہیں آئین سازی کرنی پڑے گی اور ڈائریکٹ کنٹرول لینا پڑے گا, جس سے کلیئرلی یہ میسج جائے گا کہ وہ سندھ گورنمنٹ کو پی 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 کو ٹرسٹ نہیں کرتے. سو ایک بڑا ڈائلیما کریٹ ہو گیا پی ایم ایل این کے لیے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ مختلف پیجز پہ ہیں. امتیاز عالم صاحب, جو بات بابر ستار کر رہے ہیں, کیا واقعی نون لیگ کی حکومت اور وزیر اعظم کے لیے ڈائلیما کریٹ ہو گیا ہے, کسی مشکل میں ہے, یا وہ بڑی آسانی سے ایک طرف ہے اور کراچی میں معاملات کہیں اور کسی اور طرح ہی طے ہو رہے ہیں اور ہونا ہوں گے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت, وفاقی حکومت نے بھی اور سندھ حکومت نے بھی اس سے کافی مس ہینڈل کیا ہے سارے معاملے کو. جب تک صوبائی حکومت کہے گی نہیں تو وفاق جس آئین اور قانون کے تحت یہ درخواست کی جانی ہے تو وفاق یہ قدم نہیں اٹھا سکتا. وفاق خود بھی قدم اٹھا سکتا ہے براہ راست, جس کا اشارہ دیتے رہے چودھری نثار صاحب. لیکن جس قانون کے تحت اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت یہ آئے ہیں اس میں وہ معاملات نہیں آتے جو ہمیں نظر آئے, جیسے کرپشن ہے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ قصور اس میں مجھے نظر آتا ہے وزارت داخلہ کا. اس میں رینجز کا کوئی قصور نہیں ہے, کیونکہ رینجز آتی ہے قانونی طور پہ وزارت داخلہ کے تحت, اور اس کے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کو دیے ہوں گے انہوں نے رینجرز کو. اگر انہوں نے نہیں دیے اور وہ کس کی ایما پہ کر رہے ہیں, پھر یہ پوچھنا پڑے گا سوال چودھری نثار صاحب سے ہی. اب چودھری نثار صاحب اور وزیر اعظم ایک صفحے پہ نہیں ہیں, اس کا مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن لگتا ہے بعض اوقات مختلف پوزیشن سے کہ وہ کنفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں زیادہ, جبکہ میاں نواز شریف صاحب لے رہے ہوتے ہیں ساتھ مختلف سیاسی قوتوں کو. یہ فرق تو ہمیں نظر آتا ہے. لیکن اس معاملے میں کتنا کیا ہے, جو پرائم منسٹر کہہ کے گیا کہ میرا انتظار کر لیجئے, واپس آتا ہوں تو بات کریں گے, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چودھری نثار ذرا سخت لائن لے رہے تھے اور میاں صاحب کوئی معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں. ابھی یہ قرارداد جو ہے اس کی ایک سیاسی اخلاقی حیثیت تو ہے اور یہ چیف منسٹر کے لیے بائنڈنگ ہے, لیکن یہ بائنڈنگ نہیں ہے آئینی طور پر, قانونی طور پہ وہ چیف منسٹر ہی کریں گے, اور ظاہر ہے وہ وہی کریں گے جو قرارداد میں لکھا ہے. اور اس پر میں سمجھتا ہوں وفاق اور صوبے کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے, نہ کہ یہ کہ آپ رینجرز کو بیچ میں ایسے لے آئے. میں سمجھتا ہوں اس پہ زیادہ محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں طے کیا جا سکتا ہے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز جس طرح قرارداد میں بھی ذکر ہے, اور خود وزارت داخلہ بھی کسی بات پہ بیٹھ کر صوبے کے ساتھ بیٹھ کر طے کرے, بجائے اس کے کہ یہ صوبے اور مرکز کے درمیان ٹینشن کا باعث بنے. امتیاز صاحب, آپ نہیں کا آپشن لے رہے ہیں وفاق کے معاملے پر؟ مجھے معلوم نہیں کہ کنفرنٹیشن دکھائی دیتی ہے, مجھے نہیں معلوم, میں اس پہ نہ ہاں یا نہیں کہہ سکتا. مجھے پتہ نہیں ہے کہ وزیر داخلہ میں اور پرائم منسٹر میں کیا اختلافات ہیں, مجھے معلوم نہیں ہے. حسن نثار صاحب, آپ کی رائے, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ وزیر داخلہ بیانات دیتے رہے, وزیر اعظم خاموش رہے؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ ایک بلینڈ لگتا ہے, کیونکہ چودھری نثار میں ذاتی طور پر تو نہیں جانتا, جس مزاج اور اٹھان کے آدمی ہیں, یہ دا مائنڈ آف اے اون, اپنے دماغ سے بھی وہ سوچتے ہیں, ربر سٹیمپ ٹائپ بندہ نہیں ہے وہ. لیکن دوسری طرف وہ پرائم منسٹر کو بھی رائٹ آف تو نہیں ظاہر ہے کیا جا سکتا, اور نہ ان کو 100% بائی پاس کیا جا سکتا ہے. سو میرے نزدیک اٹ از اے بلینڈ. رہ گئی آپ کی قرارداد, تو جتنا میں نے آج کے اخباروں میں پڑھا ہے, میں نے ٹی وی نہیں دیکھا, یہ قرارداد براہ راست آئین اور جمہوریت کے ساتھ متصادم ہے. اہم شخصیات اور عوام کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی گئی ہے, جس کی بنا پہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ قرارداد بنیادی طور پہ ہیں انتہائی لغو اور عوام کے لیے توہین آمیز ہے, کہ ان پہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے تو اجازت ضروری ہوگی. عوام کے ہاتھ پاؤں توڑنے کے لیے بھی کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. سو یہ مجھے یہ بہت فنی لگی ہے. بہرحال آپ کے سوال کا جواب میں دے چکا ہوں کہ اٹ از اے بلینڈ آف بوتھ. تھوڑا سا چودھری نثار
اور تھوڑا سا پرائم منسٹر، یہ کچھ 70-30 آپ مصافی صاحب کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ جا رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب خود ذمہ داریاں دے دیتے ہیں کہ اسحاق ڈار نے کس اینگل میں کیا ہینڈل کرنا ہے، چودھری نثار نے کس اینگل میں کیا ہینڈل کرنا ہے، پشت پناہی ہوتی ہے؟ اچھا مجھے نہیں پتا، چونکہ میں تو صافی صاحب کی بات سن نہیں سکا، مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کہا ہے، تو یہ بنیادی طور پہ یہ مجھے بلینڈ لگتا ہے۔ اب اس میں پرسنٹیج کی کمی بیشی ہو سکتی ہے کہ اس ساری صورتحال میں مطلب آپ بلیک اینڈ وائٹ میں سے کچھ نہیں لے رہے ہیں، آپ گرے میں جا رہے ہیں، نہ ہاں لیں گے نہ نہیں لیں گے؟ نہیں میں تو بلینڈ کہہ رہا ہوں نا جی، آپ نے جو ہاں اور نہ، یہ تو عجیب و غریب ہے، یہ کبھی ہوا ہے کہ یہ لڑکی ہوئی ہے یہ لڑکا ہوا ہے، وہ ملماس بابی بھی ہو سکتی ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ تو ہوتا ہے کہ اچھا آپ کوئی آپشن میں آپشن تو کچھ نہیں لکھ سکتی نا ہاں نہ نہیں؟ درمیان میں یہ مرضی آپ کی۔ شہزاد چودھری صاحب۔ عائشہ بڑا مشکل ہے یہ بتانا کہ آیا وہ ایک پیج پہ ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو حکومتی جو اندر سیاست ہے، حکومتی معاملات ہیں، یہی وہی کوئی بتا سکتا ہے، ابن صفی کی ضرورت پڑے گی یہ تلاش کرنے کے لیے۔ لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو اس معاملے پہ ایک پیج پہ ہونا پڑے گا، کیونکہ اس کے ایک پیج پہ ہوئے بغیر جو اداراتی معاملات ہیں، جو اداراتی تفاوتیں ڈیولپ ہو سکتی ہیں، ان کا حل ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ اب صوبے کو اور وفاق کو بیٹھ کے اس کو ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، اور اگر بصورت دیگر یہ آپس میں بیٹھ کے اس کو حل نہیں کرتے، ری نیگوشیٹ نہیں کرتے، تو پھر قائم علی شاہ صاحب پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے، کیونکہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی رینجرز، جس کو بڑی حد تک افیلیٹڈ ادارہ کہہ سکتے ہیں آپ، یہ سب انویسٹڈ ہیں، اور پچھلے 1.5-2 سال سے اس امید کے اوپر کہ انہوں نے پاکستان میں سے اس گند کو صاف کرنا ہے۔ تو ریاست اور قوم کے پوائنٹ آف ویو سے میرے خیال میں ان کی نظر میں اس سے بڑھ کے اور چیز کوئی نہیں ہے، یعنی قائم علی شاہ صاحب کی اپنی حیثیت ہے، بڑی عزت کریں گے، ان کو عزت دیں گے۔ جس طرح ڈاکٹر عاصم صاحب کو جب پکڑا تھا تو اس وقت بھی قائم علی شاہ صاحب کو نہیں بتایا تھا، اس وقت بھی یہی احکامات تھے، لیکن انہوں نے جا کے پکڑ لیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑے سے زیادہ فوکس ہو جائیں گے اپنے کام میں، دہشت گردی اور ٹیرر فائنانسنگ تک ضرور جائیں گے، اور میرا خیال ہے کہ اس کی گنجائش دونوں صوبے کو اور وفاق کو کریٹ کرنی پڑے گی۔ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، ہو سکتا ہے کہ عاصم صاحب کے لیے کوئی نہ کوئی راہ تلاش نیب کے تھرو بریت کی ڈھونڈی جا رہی ہے، جب تک کہ صوبائی حکومت یہ والا آرڈر بھی نہیں نکالتی کہ جتنے تمام اختیارات ہیں وہ واپس دیے جا رہے ہیں۔ تو شاید ہفتہ ایک انتظار کر لیجئے، یہ 7 دن کا ریمانڈ ملا ہے، اس کے بعد شاید بریت ہو جائے، اس کے بعد پھر سے 2-4 دن بعد یہ معاملات، یہ جو اختیارات ہیں، واپس آ جائیں گے اپنی اصلی حالت میں۔ آپ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پیج پر ہونا پڑے گا، تو ہاں لکھ لیں۔ جی بالکل بالکل۔ مظہر عباس صاحب، کراچی کی صورتحال آپ پر بہت واضح حالات آپ روز خود مشاہدہ کر رہے ہیں، وہاں موجود ہیں، کیا کہیں گے وفاقی حکومت کیسے معاملہ ہینڈل کر رہی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ ایک پیج پر ہیں۔ دیکھیے پیپلز پارٹی کے معاملے میں چودھری نثار اور وزیر اعظم کے ویوز بالکل مختلف ہیں، اور اسی وجہ سے اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ مہینے پہلے تقریباً پرائم منسٹر اور چودھری نثار کے درمیان بات چیت بند تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پرائم منسٹر یہ چاہتے تھے کہ نیب کے کیسز کو زیادہ تیزی سے پروسیڈ نہ کیا جائے پیپلز پارٹی کے خلاف، جبکہ چودھری نثار صاحب اس چیز کے حق میں تھے کہ نیب کے کیسز جو پیپلز پارٹی کے ہیں اس کو پرسو کیا جائے۔ اس معاملے پر بھی جو انہوں نے ریاکشن دیا وہ بینگ اے منسٹر آف انٹیریئر، کیونکہ رینجرز ان کے انڈر آتی ہے اور رینجرز خود اس طرح جواب نہیں دے سکتی، لہٰذا ان کو یہ جواب دینا تھا جو انہوں نے جواب دیا جس انداز میں۔ اب اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ وہ جواب اتنا سخت تھا، دینا چاہیے تھا، نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن پرائم منسٹر کا رویہ ویزاوی پیپلز پارٹی مختلف ہے، چودھری نثار صاحب کا رویہ ویزاوی پیپلز پارٹی مختلف ہے۔ اس معاملے میں بھی دیکھیے رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے چودھری نثار اور وزیر اعظم ایک پیج پر ہو سکتے ہیں، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ رینجرز اور فوج اور پرائم منسٹر اور آرمی چیف وہ جب سب اکٹھا ہوتے ہیں تو بالکل ایک پیج پر اس حوالے سے نظر آتے ہیں، سندھ کے حوالے سے، اختیارات کے حوالے سے۔ یہ جو اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی، اور یہ میں بالکل آپ کو واضح کر رہا ہوں، یہ صرف کچھ بلڈرز کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ بہت سی ایسی فائلیں دیکھیے، اس کے جو فال آؤٹس ہوں گے، اس کے نتیجے میں جو ہزاروں فائلیں ایف آئی اے اٹھا کے لے گئی ہے، اس کے نتیجے میں جو کچھ گرفتاریاں ہونے والی تھیں وہ اب گرفتاریاں نہیں ہوں گی،
اس میں اور بہت سی چیزیں. تو اس میں پیپلز پارٹی کے کسی کارکن کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے پیپلز پارٹی کے بہت سے وزراء اور بہت سے اراکین اسمبلی نے بد دلی سے یہ قرارداد منظور کروائی ہے. ٹھیک. ان کے نزدیک بھی یہ بہت اچھا عمل نہیں تھا جو پچھلے چند ہفتوں میں جو سندھ گورنمنٹ کا رہا ہے. اور اس چیز کی بھی سوچنا پڑے گا کہ چیف منسٹر جس کو اسلام آباد جانا تھا پشاور سے وزیر اعظم سے ملنے, ان کو ایسا کیا میسج آیا کہ وہ واپس آ گئے اور اسمبلی سے قرارداد آؤٹ آف ٹرن جو ہے وہ باقی بزنس معطل کر کے ایک دم قرارداد منظور کروا لی گئی. اور جہاں آئینی اور جمہوریت کی بات کی جاتی ہے, آئینی راستہ تو اختیار کیا ہوگا شاید سندھ گورنمنٹ نے, لیکن جمہوری راستہ نہیں تھا, اس لیے کہ آپ نے اس ریزولوشن پہ بحث ہونے ہی نہیں دی. تو میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی کے معاملے پہ وزیر اعظم اور انٹیریئر منسٹر ایک پیج پر ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہمارے سامنے اس وقت سکور بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں, 3 ہاں ہیں کہ وفاقی حکومت کلی طور پر ایک پیج پر ہے, 1 نہیں ہے مظہر عباس صاحب کی. امتیاز عالم صاحب اور حسن نثار صاحب نے واضح طور پر کوئی بھی آپشن نہیں لیا ہے. سب سے کم وقت سلیم صافی صاحب نے لیا 1 منٹ 22 سیکنڈ. سب سے زیادہ مظہر عباس صاحب نے 2 منٹ 50 سیکنڈ کا وقت لیا, اپنی بات مکمل کی. بریک لینے جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے مودی سرکار کا پاکستان کی طرف بڑھتا رجحان, گفتگو اور بیانات کیا سب عارضی یا پھر مستقل. گفتگو بریک کے بعد. دونوں پکشوں نے آتنکواد کی بھرسنا کی اور اسے ختم کرنے کے لیے آپسی سہیوگ کرنے کا سنکلپ کیا. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان کے ساتھ جنگ آپشن نہیں, مذاکرات ہی دہشت گردی کے سائے دور کرنے کا واحد راستہ ہے. ایک ملاقات میں مسائل کا حل ممکن نہیں. ان خیالات کا اظہار بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے پاکستان سے واپسی پر اپنی پارلیمنٹ لوک سبھا میں خطاب کرتے ہوئے کیا. ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں جانب سے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ دوریاں پیدا کرنے میں کی, اسی لیے ڈائیلاگ شروع ہوتے ہی اپنے انجام تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن معیشت کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, معیشت کا پیٹ نفرت سے نہیں بھرا جا سکتا, اس لیے بھارت کا اچانک یو ٹرن لینا کوئی حیران کن بات نہیں. ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں سشما سوراج نے سینٹرل ایشیا تک رسائی کی جس خواہش کا اظہار کیا اس میں بہت کچھ کہہ دیا. دوسری جانب وزیر اعظم کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ناصر جنجوعہ کی جانب سے ہندوستان ٹائمز کو ٹیلی فونک انٹرویو میں کہا گیا کہ پاکستان اور ہندوستان کو ماضی میں پھنسے رہنے کے بجائے مستقبل کے حوالے سے خود سوچنا ہوگا. ہم اپنے بچوں کے لیے یہ نہیں چھوڑ سکتے. کیا ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ معیشت سیاست پر غالب آ رہی ہے, یا پھر یہ کہ ہم ایک مثبت سوچ کی جانب بڑھ رہے ہیں, تبدیلی آ رہی ہے, یا پھر یہ کہ یہ سب کچھ عارضی ہے یا پھر مستقل. اسی معاملے پر سوال رکھیں گے پینل کے سامنے. مودی سرکار کا پاکستان کی طرف بڑھتا رویہ عارضی ہے یا مستقل؟ ایک آپشن پینل لے سکتا ہے. آپ اس کو عارضی سمجھتے ہیں تو اس جانب جا سکتے ہیں, اگر اسے پرماننٹ مستقل سمجھتے ہیں کہ بہتری کی جانب حالات جا رہے ہیں تو یہ آپشن لے سکتے ہیں. مظہر عباس صاحب. میرا نہیں خیال کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کوئی تعلقات جو ہے وہ مستقل بنیادوں پہ بہتر رہ سکتے ہیں. یہ میرا خیال ہے اس آپشن کو ہی مجھے نہیں لگتا, کیونکہ دیکھیے ان کی پولیٹکس ایسی ہے کہ جس کی بنا پہ اور پبلک اوپینین ایسا ہوتا ہے جس کی بنا پہ وہ کبھی یو ٹرن لیتے ہیں اور کبھی اباؤٹ ٹرن لیتے ہیں. اس لیے یہ جو صورتحال ہے یہ عارضی ہی نظر آتی ہے, اس میں مستقل پن نہیں نظر آتا, کیونکہ ابھی اس وقت حالات وہاں ایسے نہیں ہیں اور شاید آپ کے یہاں بھی نہیں ہیں حالات, انڈیا میں خاص طور پہ, کیونکہ وہاں بی جے پی ایک پاپولر جماعت ہے. ابھی کوئی الیکشنز نہیں ہیں, حال ہی میں کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ڈیولپ ہوئی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ آپ جب یہ بات کر رہے ہیں, جب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے باوجود آپ دیکھیں نہیں ملی, کرکٹ نہیں کھیلنے کی اجازت دی گئی. اس کو آج بھی لنک کر دیا گیا ہے کہ جب تعلقات بہتر ہوں گے پھر دیکھا جائے گا. ابھی سرحد پہ لوگ مارے جا رہے ہیں تو ہم کیسے کرکٹ کھیل سکتے ہیں, حالانکہ ان کے ملک میں کئی سیریز ہو رہی ہیں لیکن یہاں یہ نہیں ہو رہی. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملات مستقل طور پہ حل ہونے جا رہے ہیں. مجھے اب بھی یہ عارضی لگ رہا ہے, اور اس میں ضرور ہے کہ اس میں بہتری ضرور آئی ہے. اور ابھی سشما سوراج صاحبہ کی جو تقریر تھی, دونوں جو تقاریر تھیں, اس سے پہلے بھی جو بات کی تھی اور اب بھی بات کی تھی, وہ خاصی مثبت بات ہے, مثبت پہلو اس میں آئے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مارچ میں
آئیں گے مودی صاحب پاکستان، یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے فارن سیکریٹریز کی بات چیت ہوگی، لیکن چند ماہ میں اور چند ملاقاتوں میں کے ذریعے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تبدیلی مستقل ہے۔ شہزاد چودھری صاحب، مستقل تبدیلی یا پھر چند ملاقاتیں کافی نہیں؟ نہیں عائشہ، میں تو اس کو مستقل بنیادوں پہ استوار ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جو ڈرائیونگ فورسز ہیں، جو پیراڈائم ہے انگیجمنٹ کا، وہ اس میں تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارتی پارلیمنٹ کے اندر اس قسم کی بات کی جائے جس طریقے سے سشما سوراج نے کی، یہ وہی سشما سوراج ہے جس نے آگرہ کی جو بات چیت تھی اس کو تقریباً پامال اور ملیامیٹ کر دیا تھا۔ اس لیے اس کی طرف سے یہ آواز آنا، مودی کی حکومت کے اندر سے یہ آواز آنا، وہ مودی جو پچھلے 1.25 سال میں بالکل مختلف رویہ لے کے چل چکا ہے، میرا خیال ہے یہ ایک بنیادی جسے کہتے ہیں کہ ایک کمپلشن بن گئی ہے اس خطے کی۔ یہ جتنے بھی آپ ڈال رہے ہیں اکنامک کوریڈور، جتنے بھی آپ یہ سی پیک وغیرہ بنا رہے ہیں، ان کا پھل ہی اس وقت کھلے گا جب آپ اس کے لیفٹ اور رائٹ، ایسٹ اور ویسٹ کنیکٹیویٹی کو اسٹیبلش کریں گے۔ یہ ٹاپی کا معاملہ، یہ ایس سی او کے اندر شرکت، یہ سینٹرل ایشیا کو ملانا، یہ سب تمام کی تمام چیزیں جو ہیں، یہ خطہ اب اس طرف کو جانا چاہ رہا ہے۔ اس میں پاکستان کا بھی بہت انٹرسٹ ہے، اس کے اندر بھارت کا بھی بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، اور ایران اور چین وغیرہ کا بھی اس کے اندر انٹرسٹ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان بنیادوں پہ لے کے چلنے کی آپ کو ایک روش نظر آتی ہے، ایک طریقہ نظر آتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ انٹرسٹ اب حاوی ہو گئے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات، کمپریہنسو کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو ہم پچھلے اپنے ماضی کی معاملات کو لے کے چل رہے ہیں ان کو لے کے چلتے رہیں گے، اس پہ بات چیت جاری رہے گی، اس میں حل ہونے والا جو ہوگا اس کو کر دیا جائے گا، تھوڑا سا وقت لگے گا اس کو حل ہوتے ہوئے، شاید بات چیت شاید سالوں چلتی رہے اس کے اوپر، لیکن کمپریہنسو کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اور بہت ساری چیزیں ایڈ کی جا سکتی ہیں، اور جو ایڈ کیا جا سکتا ہے وہ پازیٹیو ہوگا اور خطے کے لیے بہترین ہوگا اور دونوں ملکوں کے لیے بہترین ہوگا۔ تو بجائے آپ اپنے ماضی کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں، اس کو ریزالو کریں، لیکن اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کا جو پیراڈائم ہے وہ زیادہ حاوی نظر آتا ہے۔ سلیم صافی صاحب۔ عائشہ، مستقبل کا حال تو اللہ جانتا ہے اور دلوں کا حال بھی اللہ ہی جانتا ہے، اور پھر جو مودی صاحب کی سیاست ہے تو اس کے سینے میں تو دل بھی نہیں ہے اور اس کی آنکھ میں شرم بھی نہیں ہے، اس لیے اس کے بارے میں تو کوئی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک تو یہ جو نیا کام شروع ہوا ہے وہ امریکہ کے دباؤ پہ کیا گیا ہے، اور امریکہ نے یہ کام اس سے کروایا ہے افغانستان کے کنٹیکسٹ میں پاکستان کا تعاون حاصل کرنے کے لیے۔ تو میرے خیال میں امریکہ کی وہ ضرورت اور محتاجی 1.5 سال لے گی، اور دوسرا انٹرنل جو ان پہ اپنے کارپوریٹ سیکٹر کا پریشر ہے یا باقی چیزیں ہیں، تو وہ بھی میرے خیال میں اس میں 1.5 سال لگ سکتا ہے۔ تو اگر کوئی ممبئی ٹائپ واقعہ نہ ہوا تو میرے خیال میں کچھ عرصہ تو چل جائے گا، لیکن ابھی سے نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مستقل ہوگا نہ عارضی ہوگا، میں کوئی آپشن نہیں لے سکتا۔ بابر ستار صاحب، عارضی، مستقل یا صافی صاحب کے ساتھ جائیں گے؟ عائشہ، لانگ ٹرم میں تو یہ پیس کرنا پڑے گا ان دونوں ملکوں کو، اس بات کی انڈیا کو بھی سمجھ ہے، اور اگر ہم انڈین فورن منسٹر کی تقاریر جو انہوں نے کی ہیں وہ بھی سنیں تو وہ یہی بات کر رہی ہیں کہ ہمیں وار از ناٹ این آپشن، جنگ نہیں لڑی جا سکتی پاکستان سے۔ سو لانگ ٹرم تو ان کا بھی ویژن یہ ہے کہ یہ ہمسایہ ملک ہے، اس کے ساتھ مل کے چلنا پڑے گا۔ اب کیا یہ مودی سرکار کے نیچے ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سوال ہے۔ میں اس کے اوپر کوئی ڈیفینیٹیولی جواب نہیں دے سکتا، میری کوئی بڑی پازیٹیو سینس نہیں ہے نریندر مودی کے بارے میں، لیکن جو اب تقاریر وہ کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ پازیٹیو ضرور ہے۔ میں تھوڑا سا مظہر صاحب سے ڈس ایگری کرتا ہوں، پولیٹیکل لیڈرز ہمیشہ پبلک اوپینین کو فالو نہیں کرتے، وہ پبلک اوپینین کریٹ بھی کرتے ہیں۔ بہت سارا نیگیٹو پبلک اوپینین مودی صاحب کی پالیسیز نے کریٹ کیا انڈیا میں، ہیٹریڈ کریٹ کی، جنریٹ کی، اور اب جو وہ تقاریر کر رہے ہیں یا جو سینس کریٹ کر رہے ہیں اس سے وہ ہیٹریڈ کم بھی ہو سکتی ہے اور پھر پبلک اوپینین شیپ کر سکتے ہیں۔ یہی پولیٹیکل لیڈرز کا کام ہوتا ہے، اور یہ جو مائک پکڑا اور اس کے اوپر تقریریں، اس کا ایفیکٹ بھی یہی ہے۔ سو میرا خیال ہے کہ پالیٹکس اور اکنامکس کو بھی آپ الگ الگ نہیں کر سکتے۔ پہلے الیکشن تھا
ہندو بیلٹ کے اندر، وہاں پہ ان کا خیال تھا کہ اینٹی پاکستان پالیسی کا فائدہ ہوگا، وہ الیکشن ختم ہو گئے، اب ساؤتھ یا ویسٹ کے اندر الیکشنز ہیں، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. سو اب اکنامکس جو ہے وہ پریویل کر رہی ہے. سو یہ الگ الگ خانے نہیں ہیں، یہ ان کی پولیٹیکل اکانومی کی جو پالیسی ہے اس میں اب ایک میک سینس کہ پاکستان سے بات کی جائے. میرا خیال ہے اس کا امپیکٹ اوور آل پازیٹیو ہے. سو میں تو ہاں کی طرف جاؤں گا. مستقل کا آپشن لے رہے ہیں جی امتیاز عالم صاحب. دیکھیں، میں نے کافی لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی پروسیڈنگز دیکھی اور جو سوالات تند و تیز ان پہ ہوئے بشمول ان کی سب ساڑی اور شستہ اردو جو انہوں نے بولی، تو اس میں یہاں تک سوال کیا گیا اور بی جے پی کے رکن نے کیا کہ اگر جس طرح ایبٹ آباد میں امریکن یو ایس سیلز نے کیا تھا اسامہ بن لادن کا آپریشن، کیا ہم کریں گے؟ تو بہت سختی سے جواب دیا سشما سوراج نے کہ جنگ ایک آپشن نہیں ہے. ابھی جو کوچی میں اور پھر یہ بھی سوال کیے گئے کہ کیا اگر کوئی سبورشن ہو گئی جیسے کہ ماضی میں ہوا، ممبئی ہوا، تو کیا یہ کارروائی جاری رہے گی؟ تو اپوزیشن نے اصرار کیا کہ ان انٹرپٹیبل ہوں، انہیں جاری رہنا چاہیے. تو یہ تو اچھے پیغام آئے ہیں. پھر کوچی میں پرسوں یعنی 15 تاریخ کو جو کمبائنڈ فورس سے جو خطاب کیا ہے نریندر مودی صاحب نے، وہ بہت زبردست ہے اور امید افزا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آئیے مل کر تاریخ کا بدلنے کا صفحہ بدلنے کی کوشش کریں، تاریخ کو بدلنے کی کوشش کریں. پھر ساتھ انہوں نے ایک اہم بات کی ہے، وہ بہت اگر وہ ہے پیراڈائم انڈیا کا نیا، تو اس سے کافی خوش فہمی پیدا ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہندوستان کا مستقبل نہیں ہے اچھی ہمسائیگی کے بغیر اور ہمسایوں سے تعلقات کے بغیر، بھلے سیاسی ہو یا معاشی ہو. یہ جو ذکر کرتے ہیں سلیم صافی صاحب کارپوریٹ سیکٹر کا، جو آپ دیکھیے جو لائنیں بچھائی جا رہی ہیں، جو یہ ابھی تائپی کا جو تائپی یعنی ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا گیس پائپ لائن، پھر ایران، پاکستان، انڈیا گیس پائپ لائن، اور وہ جا سکتی ہے چین تک بھی. تو یہ اکنامک فاؤنڈیشن بن رہی ہے جنوبی ایشیا کی اور سینٹرل ایشیا کو جوڑنے کی. یہ مشرف کے زمانے میں کام اس میں بہت اچھا ہوا کہ انٹر ڈیپینڈنس بنائی جائے ریجنل، تاکہ ملک جنگ کی طرف مائل نہ ہو بلکہ ان کی مجبوریاں بنے معاشی مفاد کی. یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو ہماری کانفرنس ہوئی افغانستان پہ اسلام آباد میں، اس میں بھی اسی بات پہ زور تھا کہ ایک تو مل کر سیکیورٹی چیلنجز کا مقابلہ کریں اور دوسرا کنیکٹیویٹی، یعنی یہ جو پائپ لائنیں ہیں اور شاہراہیں ہیں انہیں جوڑا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈیا کا کارپوریٹ سیکٹر بھی ہے، وہ اکانومی آف سکیل بہت بڑی ہے. اس میں سینکڑوں بلین ڈالرز آئیں گے اور لگیں گے اور سرمایہ کاری ہوگی، اور اس طرح 1 ارب 30 کروڑ کے قریب گیس آئے گی کیوبک فٹ صرف پاکستان کو. آپ مستقل سمجھ رہے ہیں، آگے بڑھتے ہیں تعلقات. دیکھیں، میں یہ آپ جو عارضی اور مستقل کی بات دیکھیے، پاکستان بھارت کے درمیان عارضی میں استقلال ہے، تو لہذا میں مستقل اور عارضی اسے لے نہیں سکتا. میں کہوں گا کہ یہ خوش آئند آغاز ہے، اچھا آغاز ہے. صافی صاحب جتنے محتاط ہو گئے میں اچھا آغاز ہے، اس لیے کہ آپ جو عارضی ایبسولوٹ ڈرا کر رہی ہیں لائن، مستقل میں بھی عارضی پن ہوتا ہے اور عارضی میں بھی ایک استقلال ہوتا ہے. تو لہذا میں کہوں گا کہ اچھی ابتدا ہے. حسن نثار صاحب، عارضی تعلقات دکھائی دے رہے ہیں، مستقل؟ قطع نہیں جی، میرا تو اس قضیے پہ ڈے 1 سے بہت ہی واضح اور دو ٹوک سٹانس ہے. رویے تبدیل ہونے ہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں. گلوبل ویلیج کے اپنے تقاضے ہیں جنہیں آپ نظر انداز کر کے زندہ ہی نہیں رہ سکتے. پیٹ ڈکٹیٹ کرائے گا. فوجوں کے بارے میں ملٹری جینیس نیپولین نے کہا تھا کہ پیٹ کے بل رینگتی ہیں. اچھا، انسانی تاریخ پوری اٹھا کے دیکھ لیں، مکمل انسانی تاریخ جتنی ریکارڈڈ ہسٹری ہے، اس کے پیچھے اکانومی ہمیشہ سب سے فیصلہ کن فورس رہی ہے. اور آج کل تو زمانہ ہی خیر بہت کٹ تھروٹ اور خوفناک قسم کا. آبادیاں بڑھ گئی ہیں، ٹیکنالوجی ہے، یہ بہت ایک خوفناک قسم کی دنیا جس میں رہ رہے ہیں. لیکن اگر آپ فی الحال کی بات کر رہی ہیں تو اگر کوئی بڑا حادثہ نہیں ہو جاتا تو میرا خیال ہے کہ یہ کنٹینیو کرے گا. اور آخری بات یہ کہ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا کہ بر صغیر کے عوام یورپینز کے مقابلے پہ انٹلیکچولی انفیریئر تو ڈیفینیٹلی ہیں، لیکن کتنے انفیریئر؟ اگر وہ صدیوں کی جنگوں کے بعد
نتیجوں پہ پہنچ گئے ہیں اور ایک زندہ ماڈل ہمارے سامنے ہے، تو کتنی کماری عقلیں گھاس چرنے چلے گئی ہیں. اس لیے مجھے رتی برابر شبہ نہیں ہے، اگر زندہ رہنا ہے، اس دنیا میں زندہ رہنا ہے، تو اس کے علاوہ دوسرا آپشن ممکن ہی نہیں ہے. اس کی طرف شہزاد صاحب نے بھی اور بابر سلمان صاحب نے بھی اشارہ کیا، اور میں مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں. مستقل کا آپشن لے رہے ہیں حسن نثار صاحب کہ آج کے اس دور میں اس کے علاوہ کوئی آپشن موجود؟ جی کہیے. دیکھیے اس میں ایک اور چیز رہ گئی، وہ یہ ہے کہ داعش اور دہشت، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سے بہتر کلیہ اس خطے میں اور کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا. اگر یہ سب کے سب ملک اور سب میں اس کے عوام معاشی طور پر مستحکم ہو جائیں، انٹیگریٹ ہو جائیں، فعال ہو جائیں، تو پھر اس قسم کے اثرات کا جو انٹری ہے، جو ان کا اثر ہے، وہ کم سے کم تر کیا جا سکتا ہے. شہزاد صاحب، آپ نے داعش اور دہشت کی بات کی، تو اگلا ایشو ہمارا اسی معاملے پہ رہے گا. آپ لوگوں کی رائے لیں گے. اس وقت آپ سکور بورڈ دیکھ سکتے ہیں، 3 مستقل کے آپشن لیے گئے ہیں. ایک عارضی کا آپشن ہے جو مظہر صاحب کا ہے، وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں. امتیاز صاحب اس کو صرف ایک اچھا آغاز فی الحال کہہ رہے ہیں، اور صافی صاحب بہت محتاط، کوئی آپشن نہیں لیا. بریک لے رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے. پاکستان نے ایک اور بڑے اتحاد میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے. پینل کی رائے کیا ہے؟ یہ پاکستان کا درست فیصلہ ہے یا پھر غلط؟ گفتگو دیکھیے بریک کے بعد. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. دہشت گردی کے خلاف سعودی عرب کی جانب سے 34 مسلم ممالک کی افواج کے اتحاد کے اعلان کے بعد پاکستانی دفتر خارجہ نے باضابطہ طور پر بظاہر داعش کے خلاف بننے والے اتحاد میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے. لیکن اس اتحاد میں شمولیت کس سطح پر کی جائے گی، پاکستان کا رول کیا ہوگا، یہ اب تک پاکستانی دفتر خارجہ کے علم میں نہیں ہے. پاکستان کا کسی فوجی اتحاد میں شامل ہونا کوئی نئی بات نہیں. بہت پہلے سیٹو اور سینٹو اور بہت سے اتحادوں کا پاکستان ممبر رہ چکا ہے. بعض دانشور طبقات کا خیال یہ ہے کہ آپریشن ضرب عضب کے ذریعے جس دہشت گردی کی فصل کو کاٹنے کی کوششیں پاکستان کر رہا ہے، بنیادی وجہ ہی ان پرائی جنگوں میں شمولیت تھی، جس کے باعث پاکستان یہاں تک پہنچا ہے. کچھ عرصہ قبل یمن سعودی عرب تنازع پر پاکستانی حکومت نے جہاں فوج نہ بھیجنے کا اعلان کیا، تو وہیں پارلیمنٹ نے بھی اس قسم کے معاملات میں غیر جانبدار رہنے کا مشورہ دیا تھا. اب کی بار جو فیصلہ کیا گیا، اس پر امریکی وزیر دفاع کا یہ بیان ہے کہ اس اتحاد کی تشکیل کو امریکی حکمت عملی کے عین مطابق سمجھتے ہیں. کیا ایران، عراق کو اس اتحاد میں شامل نہ کر کے کیا مسلمانوں کو فرقے کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یا ان ممالک کو شامل کیے بغیر یہ جنگ بظاہر داعش کے خلاف جو ہے جیتی جا سکتی ہے؟ کیا اس اتحاد کے اہداف واضح طور پر پتہ ہیں؟ اس اتحاد میں شمولیت اختیار کرنے سے پاکستان کی داخلہ اور خارجہ سیکیورٹی کی صورتحال کیا ہوگی؟ اس پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے؟ انہی تمام سوالوں کو مد نظر رکھ کر پینل سے یہ جاننا چاہیں گے، کیا پاکستان کو سعودی عرب کے اعلان کردہ فوجی اتحاد کا حصہ بننا چاہیے؟ فیصلہ درست ہے یا غلط؟ آپ ایک آپشن لے سکتے ہیں. امتیاز عالم صاحب. دیکھیے، مجھے اس مسئلے میں زیادہ بات نہ کروائیں تو اچھا ہے. یہ پاکستان کی کس طرح کی سوورنٹی ہے، انہیں پوچھا نہیں گیا. پہلے فورن آفس نے کہا ابھی تو خبر ہی نہیں ملی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پوچھ رہے ہیں اپنے سفیر سے، کیونکہ ان کی بات تو نہیں ہوئی ہے. یہ شفاف تعلقات نہیں ہیں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان. یہ جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا باتیں یقین دلاتے ہیں، وہ ایک بلینک چیک دے دیتے ہیں $1.5 ارب کا. تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اعلان بھی کر سکتے ہیں. ملائیشیا نے کہا کہ ہم تو اس میں شامل نہیں ہوں گے. بہت سے ملکوں کا انہوں نے میرے خیال پوچھے بغیر نام ڈال دیا ہے. اور یہ جائیں گے کہاں؟ عراق میں بھی جا کے کارروائی کریں گے، شام میں جا کے بھی کارروائی کریں گے، یمن میں بھی کارروائی کر رہے ہیں، لیبیا میں بھی کرنے جا رہے ہیں. جو میں نے اس شہزادہ صاحب کا اعلان سنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو دوسری برائے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں کہیں بھی اپنی فوجیں نہیں بھیجنی چاہیے سوائے UN کی پیس کیپنگ کے. اور پاکستان کو یہ ایران مخالف محاذ بننے جا رہا ہے، اس میں شامل قطعی نہیں ہونا چاہیے. ایران ہمارا ہمسایہ ہے، اور ہمیں ہماری توانائی کے حوالے سے اور خود علاقائی حوالے سے ہمیں ایران کے ساتھ تعلق رکھنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات جو ہے وہ خراب کر دیں. البتہ ہمیں یہ سوال ضرور اٹھا سکتے ہیں کہ بھئی خود اس دہشت گردی کے اضافے میں سعودی شہنشاہوں کا بہت ہاتھ ہے. آپ فیصلے کو درست کہہ رہے ہیں، غلط شمولیت کے فیصلے کو؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں شامل ہونا چاہیے. غلط. حسن نثار صاحب، پاکستان کا اعلان کردہ فوجی اتحاد میں شمولیت کا فیصلہ درست ہے یا غلط؟ نہیں، یہ بالکل ایک نامناسب فیصلہ ہے جس کی ریپرکشنز بہت زیادہ بھیانک بھی ہو سکتی ہیں. یہ بنیادی طور پر مجھے تو ایک سنی اتحاد لگتا ہے جس میں فرقہ واریت کا رنگ ایک تو بہت غالب ہے. دوسرے، ابھی مڈل ایسٹ کا اونٹ جب تک کسی کروٹ نہیں بیٹھتا، جن لوگوں نے پہلے یہ علاقہ شیپ کیا تھا وہ اس کو
ری شیپ کرنے کے اپنے پروجیکٹ پہ وہ کام کر رہے ہیں. جب تک کچھ صورتحال واضح نہیں ہو جاتی, اور پھر ہم بھگت چکے ہیں اس ساری بات. اور باقی جو امتیاز عالم ابھی جو بات کر رہے تھے ایران کے حوالے سے, مطلب یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں. میرا خیال ہے کہ بہت بڑی دلدل میں جا گھسیں گے. مظہر عباس صاحب, دیکھیے جو فیصلہ ہمارا ہے ہی نہیں اس پہ ہم کیا رائے دیں. چیز یہ ہے کہ یہ تو فیصلہ اس لحاظ سے ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ ایک باہر سے آپ پہ فیصلہ آ گیا ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور عجیب و غریب پاکستان کی اس میں سعودی سے زیادہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ عجیب و غریب ہے. پہلے دن بیان یہ آتا ہے کہ جی ہماری کنسرن اس میں شامل نہیں ہے. دوسرے دن بیان آتا ہے کہ ہم اس اتحاد کا خیر مقدم کرتے ہیں, لیکن اب ہمیں اس کے اغراض و مقاصد کا پتہ نہیں ہے. شام کو آپ پریس بریفنگ میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اتحاد میں شامل ہو گئے ہیں, لیکن ہم تفصیلات طلب کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ٹوٹل کنفیوژن ہے, اور اس کنفیوژن کی بنا پہ ہم ابھی بھی صحیح معنوں میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہمارا بیسکلی کس حد تک جانا ہے. دیکھیے سعودی عرب سے آپ اپنے تعلقات خراب نہیں کر سکتے, اور بہت عرصے تک آپ خراب تعلقات نہیں کر سکتے. یمن کے مسئلے پہ آپ نے بھلے ایک پوزیشن لی ہو جو شاید انٹرنل ڈائنامکس کی وجہ سے, لیکن اس سے آپ کے تعلقات خراب ہوئے سعودی عرب سے. اور سعودی عرب کے ساتھ آپ کے صرف دیرینہ تعلقات نہیں ہیں, وہاں آپ کے بہت زیادہ, ایک تو وہاں پاکستانی بہت زیادہ ہیں. اس لیے یہ آسان فیصلہ گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے نہیں تھا کہ وہ اس کولیشن سے باہر آ جاتے, حالانکہ یہ فیصلہ امپوز کیا گیا ہے. تو اس گیون کنڈیشنز میں میرا خیال ہے پاکستان کا فیصلہ درست نہیں ہے. درست ہے. شہزاد چودھری صاحب, دیکھیے عائشہ, افغانستان میں 48 ملکوں کا کولیشن تھا, جس میں بہت سارے ممالک تھے. 48 کے نام بھی ہمیں یاد نہیں ہوں گے, لیکن ڈینمارک, کینیڈا, اس قسم کے تمام ملک, شاید آپ نے کبھی ان کے کوئی خبر بھی نہیں پڑی. ہم نے افغانستان کے سارے جو یہ جنگ گزری, اسی قسم کی ان 34 ملکوں کے اندر سے بہت ساری ریپرزنٹیشن ہو سکتی ہے. اچھا, ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی ایک بڑا کوانٹم وہاں پہ فوج کا بھیجیں جو کہ لڑنے کے لیے جائے, جو کہ فرنٹ لائن پہ لڑے. لاجسٹکس ہے, باقی معاملات, آرڈیننس ہے, اس قسم کے معاملات ہیں جس کے اندر آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. جب یمن میں ہم نے فیصلہ کیا تھا تو اس کی وجہ سیکٹیرین مضمرات تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم ایران اور سعودی عرب میں سے کسی کے ساتھ سائیڈ نہیں لینا چاہتے تھے. اب ہم جو فیصلہ اگر یہ کریں گے تو سعودی عرب کو واپس اپنے فولڈ میں لانے کی کوشش کریں گے. داعش کے خلاف یہ محاذ قائم ہوگا, سیریا اس سے خوش ہوگا. میرا خیال ہے کہ کسی حد تک, ایک لمیٹڈ حد تک اگر پارٹیسپیشن کی جاتی ہے, جو کہ ابھی تک فیصلہ نہ ہوا, نہ اس کی ڈٹرمنیشن ہوئی, اس لیے بہت مشکل ہے یہ کہنا کہ کس کوانٹم میں, کس تعداد میں, کس مقدار میں ہم جائیں گے. تو جب تک وہ مقدار کا تعین نہیں ہوتا اور کہ اس کی نوعیت قائم نہیں ہوتی, یہ فیصلہ کرنا کہ غلط ہے یا صحیح ہے اس وقت بہت مشکل ہے. لیکن لگتا مجھے یوں ہی ہے کہ جس طرح 48 ممالک تھے, اسی قسم کا کچھ حصہ شاید پاکستان بھی ڈال دے گا. گھبرانے کی بات نہیں. آپ کوئی واضح آپشن لے رہے ہیں؟ نہیں جی, میں کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ درستی ہوگا پاکستان کے بڑے انٹرسٹ کے اندر, کیونکہ داعش کے خلاف یہ محاذ بن رہا ہے. سلیم صافی صاحب, شہزاد چودھری صاحب نے بات کی کہ یمن کا جو فیصلہ تھا اس کے سیکٹیرین مضمرات تھے. آپ اس فیصلے کو کیا مختلف سمجھتے ہیں جو اب کیا گیا ہے؟ آپشن بھی لیجئے گا. ایک تو میں نہیں سمجھتا کہ اس الائنس کے لیے فوجی اتحاد کا نام لفظ استعمال کرنا کیا درست ہے یا غلط ہے, کیونکہ جہاں تک میں اس کی نوعیت ابھی تک جو سامنے آئی ہے وہ کوئی فوجی اتحاد نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی ملک کے خلاف ان کی مشترکہ فوج بن رہی ہے, لیکن آپ لوگوں نے سوال میں فوجی اتحاد کا لفظ رکھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ابھی تک تفصیلات واضح نہیں ہیں کہ کس طرح کا الائنس ہے اور پاکستان سے کس طرح کا رول مانگا گیا ہے, اور خود ہمارے دفتر خارجہ کے ترجمان پہ واضح نہیں ہے, تو ہم اپنی رائے دینا کیوں ضروری سمجھتے ہیں اس سٹیج پہ. ایک میرے خیال میں یہاں پہ یہ طریقہ غلط ہے ہمارا کہ مڈل ایسٹ میں تو وہ چیز اتنی فرقہ وارانہ نہیں ہوتی, لیکن پاکستان کے اندر ہم اس کو خامخواہ فرقہ وارانہ رنگ دے دیتے ہیں. مثلا اس الائنس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بحرین جیسا ملک شامل ہوگا جدھر ایک ہم سے زیادہ شیعہ پاپولیشن ہے, ان کا تناسب جو ہے, خود سعودی عرب میں بھی شیعہ پاپولیشن ہے. پھر اگر 3 ملکوں کا نام لیا جا رہا ہے تو افغانستان تو کوئی شیعہ ڈومینیٹڈ ملک نہیں ہے.
وہ کچھ اور بنیادوں پہ وہ الائنس وہ بن رہا ہوگا. پھر اگر داعش کے خلاف ایک الائنس بن رہا ہے تو داعش تو بنیادی طور پر انٹی شیعہ تنظیم ہے, تو اگر انٹی شیعہ تنظیم کے خلاف ایک الائنس بن رہا ہے تو اس کو پاکستان میں کیوں شیعہ کے خلاف یا ایران کے خلاف کسی الائنس کا رنگ دیا جا رہا ہے؟ دوسرا کیا کوئی واضح آپشن لیں گے؟ مجھے ٹائم کم ہے, بابر صاحب کی جانب نہیں, عرب ملکوں کو اور ایران کو ہر معاملے میں ایک صف میں کھڑا کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. کیا کسی نے کبھی ایران کو بھی نصیحت کی ہے کہ وہ ہمارے دشمن انڈیا کا ہر معاملے میں اسٹریٹجک اتحادی کیوں ہے؟ یہ افغانستان میں انڈیا سب کچھ ایران کے راستے سے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ پھر جتنا پاکستان کو پیسہ عرب دنیا سے آ رہا ہے, کیا اس کا عشیر بھی ہمیں ایران سے آ رہا ہے؟ تو اس لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے تجزیے کرنے کا اور سعودی عرب سے متعلق معاملے پہ رائے دینے کا. ابھی میں غلط یا درست اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہ حکومت نے تفصیلات بتائی ہے, البتہ حکومت پاکستان کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ غلط ہے. بابر ستار صاحب. جی, صافی صاحب سے معذرت کے ساتھ, میرا خیال ہے فیصلہ بھی غلط ہے. میرا خیال ہے ہمارا حق کا رائے کا حق بھی ہے کہ اگر پاکستان کسی بھی الائنس میں شامل ہو رہا ہے, اس ملک میں تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی, ہمیں ایک دن بتایا گیا کہ شاید شامل ہو رہا ہے, دوسرے دن بتایا گیا کہ نہیں ہو رہا, دوسرے دن بتایا گیا کہ شاید ہو رہا ہو. بالکل ہمیں اختیار ہے, ہم سٹیزنز ہیں. آئی ایس ایس کے خلاف الائنس میں شامل ہونا بالکل پرنسپلی ٹھیک ہے, لیکن کون لیڈ کرے گا اس الائنس کو, وہ کیا کام کریں گے, سعودی عرب نے کیسے اناؤنس کر دیا جب اس ملک میں کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی؟ تو یہ سارے امپورٹنٹ فورن پالیسی, نیشنل سیکیورٹی اور پبلک پالیسی کے ایشوز ہیں, اس کے اوپر بالکل بحث جائز ہے میرے خیال سے. پہلی بات. دوسری بات یہ, ہمارے ملک کے اپنے اتنے مسائل ہیں, فوج ہر طرف لگی ہوئی ہے, انٹرنل ٹیررزم ہے, افغانستان کی سائٹ پہ لگے ہوئے ہیں, ادھر انڈیا. آپ ایک تیسرے محلے میں جا کے بھئی اپنے مسئلے تو پہلے حل کر لیں. پھر کیا ہم سعودی عرب کا کوئی ایسا ویژن سمجھتے ہیں دنیا کے لیے جو ہم ایمیولیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ میں ہم چلیں؟ کیا ہمارا یہ خیال ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ٹیررزم کے مسئلے کا حل نکال رہی ہے دنیا میں, یا وہ اسلامک ورلڈ کو لیڈ کر سکتی ہے اور جس دلدل میں مسلم ملک پھنسے ہوئے اس سے نکال سکتی ہے؟ تو اگر ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہاں سعودیہ کی لیڈرشپ میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں اور مسلمان بڑی ترقی کریں گے دنیا میں اور آگے بڑھیں گے, پھر تو ٹھیک ہے, ان کے پیچھے لگ جائیں. اور اگر یہ خیال نہیں ہے اور آپ کا خیال ہے وہ مسئلے بڑھا رہے ہیں تو پھر ذرا مہربانی کریں ان سے دور رہیں. تو اس لیے یہ جوائن بھی نہیں کرنی چاہیے اور اس پہ جائز ہے بحث میرے خیال سے. بحث تو بالکل جائز ہے عائشہ. اس میں ایک چیز دیکھیں کہ پاکستان آلریڈی امریکہ کی سربراہی میں جو اتحاد ہے اور جس کے لیے پاکستان نے اتنی قیمت دے دی, وہ ایک ملک کے خلاف کارروائی کے لیے اتحاد تھا, اس کا حصہ ہے. اس سے نکلنے کی بات تو کوئی نہیں کر رہا. اسی طرح اور بھی بہت سارے اتحادوں کا ہم حصہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس سے پیسے لیں گے تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پھر پیسہ بھی نہیں لینا چاہیے نا. صافی صاحب آپ آپشن پھر بھی نہیں لے, میرے پاس ٹائم کم ہے. بابر ستار صاحب آپ نے غلط کا آپشن لیا ہے کہ نہیں جانا چاہیے. جی بالکل ٹھیک. آپ سکور بورڈ اس وقت دیکھ سکتے ہیں, 3 آپشنز غلط کے لیے گئے ہیں کہ پاکستان کو اتحاد نہیں جوائن اس طرح کرنا چاہیے, پہلے رول پتا ہونا چاہیے, اپنی مشکلات اور اپنے معاملات سنبھالنے چاہیے. 2 درست کے آپشن ہیں مظہر صاحب اور شہزاد چودھری صاحب کے. صافی صاحب نے کوئی آپشن نہیں لیا ہے. آپ نے آج کے اہم ایشوز پر تجزیہ کاروں کی رائے جانی, اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں. مجھے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.